नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीर लगारी। गुज़श्ता 3 दिनों से या इससे भी ज़्यादा अरसे से जो पाकिस्तान के अंदर एक सर्कस की सी सूरत हाल है, एक तमाशा सा लगा हुआ है और एक ही बात जो है वो लोगों को बताई जा रही है कि वरान निकले हैं और इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस पहुंची है और पुलिस में और इमरान खान के हामियों में एक झड़पें हुई हैं और उनके दरमियान एक जंग की सी सूरत हाल है और पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई है और उसके अलावा 65 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। PTI के कुछ कारकुन जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। एक कारकुन के बारे में ये कहा गया था कि वो जान की बाजी हार गया और उसके अलावा दीगर अमवात की भी बातें की जा रही हैं। असल बात यह है कि क्या ये सूरत हाल रिट जो स्टेट की है वो चैलेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, कंप्रोमाइज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल एक तरफ हम इस पर भी बात करते हैं। बात ये है कि अगर स्टेट का कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इदारा कोई फ़ैसला करता है और उस फैसले पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई होती है और अगर वो कार्रवाई नाकाम हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट की रिट फेल हो गई है। इदारे ने, अदालत ने वारंट जारी किया और कहा गया कि नॉन बेलेबल वारंट हैं और उसके बारे में बहुत सी कहानियां बताई जा रही हैं। बहुत से वकला जो हैं वो अपनी अपनी कहानियां ला करें, जी ये ऐसे नहीं होता है, कोई संजीदा इक़दाम नहीं होता है, इस वारंट से कुछ नहीं होता, वारंट से गिरफ्तारी ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। तो फिर ये कानून के अंदर क्यों मौजूद है कि आप अगर कोई शख्स आपके पास नहीं आता है, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर नहीं छोड़ता है, अगर वो अदालत के आगे सबमिट नहीं करता है, अगर अदालत को अपना अथॉरिटी के तौर पर उसे तस्लीम नहीं करता है और वो पेश होने के लिए एलानिया कहता है कि मैं पेश नहीं होऊंगा, तो इसका क्या मतलब लिया जाए। और अगर वो पेश ना हो और अदालत उसे पेश ना कर सके या अदालत उसे गिरफ़्तार ना कर सके, अगर गिरफ़्तारी के आर्डर जारी हो गए हैं तो क्या ये मतलब लिया जाए कि रिट जो स्टेट की वो फेल हो गई है। एक तरफ ये सूरत हाल है कि इमरान खान को सुपरमैन बनाया जा रहा है इदारों की तरफ से। भाई ये इसको तो कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई जा ही नहीं सकता इनके करीब। अभी आपने देखा होगा कि एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि इनके पड़ोसी जनाब एतजाज़ अहसन जो हर बुरे मौके पर या हर किसी भी मौके पर, खुशी के मौके पर भी वो फ़ौरन पहुंच जाते थे, दरवाज़ा खटखटाया और जनाब इमरान खान के घर में दाखिल हो गए और जाकर अपनी यकजहती का इजहार किया। और उन्होंने इस सिलसिले में अपनी पार्टी के कारकुनों को भी मायूस किया और कई बार उनकी पार्टी के कारकुनों ने उनके इस तर्ज़ अमल पर एहतजाज भी किया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन आज की ये ख़बर है कि जनाब एतजाज़ अहसन की 2 बहनों ने इमरान खान को 2 ख़त लिखे हैं, यके बाद दीगरे, और कहा है कि आपका घर जो है वो हमारे लिए एक मुसीबत बन गया है, हमारा सुकून और हमारा रातों की नींद उड़ गई है और हमारा रातों का सोना हराम हो गया है, क्योंकि रात को 4:30 बजे तक PTI के कारकुन होल हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, गाने चलाते हैं और उसके ऊपर उनकी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं और जो है उनके पड़ोसी नहीं सो पा रहे होते हैं। तो हम भी एक ज़माने को याद करते हैं, कराची में एक ऐसा ज़माना होता था जब कुछ लोग जो हैं वो मकीन जो हैं वो अपने घरों में यरगमाल होकर रह गए थे। बाद में वो बेचारे अपने औने पौने दामों पर अपने घर बेचकर वो इलाका ही खाली करके चले गए थे। क्या एतजाज़ अहसन साहब के लिए या उनकी बहनों के लिए नौबत आने वाली है कि वो भी अपना घर खाली करके चले जाएं और वो उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान, उनकी बहनें और उनकी बहनों के बच्चे या दीगर जो अफराद हैं, क्या वो भी चैन और सुकून को और रातों की नींद को तरसते रहेंगे? ये सूरत हाल बरकरार रहेगी और कब तक बरकरार रहेगी? ये एक अहम बात है, इसको भी हमें ज़रूर पेश नज़र रखना है। इसके अलावा इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? जो रियासत को और रियासती इदारों को एक नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उनकी रिट जो है वो चैलेंज हो रही है और उनकी रिट कंप्रोमाइज़ हो रही है और इदारे ख़ुद इसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि वो लोगों की तवज्जो उस क़यामत खेज़ महंगाई से और उस मौजूदा इकनॉमी सूरत हाल से भी हटाना चाहते हैं, ताकि लोगों की तवज्जो हटी रहे और इसी में लगे रहें लोग कि इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं, नहीं होते हैं, उनको पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं अदालत के साथ, वो किस तरह से बिहेव करते हैं अपने अपने वर्कर्स के साथ, किस तरह बिहेव करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ, दूसरे फरीकैन के साथ, वो किस तरह बिहेव करते हैं पुलिस के साथ,
اور اداروں کے ساتھ اب تو ان کو اس بات کی شکایت ہو گئی ہے کہ جناب رینجرز کے اہلکار کیوں آئے اور رینجرز کی گاڑیاں وہاں کیوں پہنچی ہیں۔ میرے خیال میں ان کو اس بات پر پھر اعتراض ہوگا کہ جناب اچھا عدالت اس طرح کا فیصلہ کیوں کرتی ہیں، عدالتیں ان کے لیے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کرتی ہیں، عدالتیں ان کے غیر حاضری کو یا عدالت میں پیش نہ ہونے پر اس کو نظر انداز کیوں نہیں کر لیتی ہیں، اور اس سے چشم پوشی کیوں نہیں کر لیتی ہیں، اس سے صرف نظر کیوں نہیں کر لیتی ہیں۔ عدالتیں ایسا کیوں نہیں کرتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی اور مسئلہ اٹھا لیں، عمران خان کے بارے میں بات نہ کی جائے اور عمران خان کے بارے میں کیسز بھی نہ ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک حربہ ہے حکومت کی طرف سے یا ریاستی اداروں کی طرف سے کہ ان کو پاپولر بنانے کے لیے بتایا جائے بھائی ان کے اوپر 85 کیس ہو گئے ہیں، ان کے اوپر 83 کیس ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کیسوں کی بھرمار ہو رہی ہے، لیکن پکڑائی نہیں دے رہے ہیں، گرفتار نہیں ہو رہے ہیں، اور ان کو گرفتار کرنے کی ان کو کوئی وہ جلدی بھی نہیں ہے، نہ ریاست کو نہ ریاستی اداروں کو کسی کو بھی جلدی نہیں ہے۔ پولیس کے جاتے ہیں اہلکار اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ڈی آئی جی اور دیگر اہلکار زخمی ہو گئے، ڈی آئی جی اس طرح زخمی ہوئے ہیں کہ وہ آئندہ کچھ اور عرصے کے لیے کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں، تو کیا ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، ان کو ایسے آگے چھوڑا گیا تھا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنا ایک ایسا نوگو ایریا بنا لے جبکہ اس کو کسی نہ کسی کی سرپرستی حاصل نہ ہو؟ تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا جب ریاست چاہتی ہے اگر کسی بٹن کو آف کرنا تو آف نہیں ہو جاتا ہے؟ ہم کراچی میں پچھلے 30-35 سال سے ہم نے یہ تماشا دیکھتے رہے ہیں، آن کی آن میں جو ہے وہ بٹن آف ہو جاتا تھا تو ہر چیز ٹھیک اور فوراً زندگی رواں دواں ہو جاتی تھی۔ جب بٹن آن ہوتا تھا گاڑیاں جل رہی ہوتی تھیں، افراد اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ رہے ہوتے، راہگیر مارے جا رہے ہوتے تھے اور لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں اور لوگوں کو ان کے گھروں میں ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی قتل کر دیا جاتا رہا ہے۔ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاک کالونی میں ہوا، یہ فیڈرل بی ایریا میں ہوا، یہ موسیٰ کالونی میں ہوا، یہ کئی مقامات پر ایسا ہو چکا ہے کراچی میں کہ اندھا دھند فائرنگ میں لوگ مارے گئے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ آج تک ان کا کوئی کسی پرسان حال نہیں ہے، جن کے خاندان برباد ہوئے، جو لوگ مارے گئے ان کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کو مداوع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مداوع پہ کچھ لوگوں کا ہوا جن کے اپنے وارے نیارے ہوئے، جن کی جائیدادیں بنی، جن کی پراپرٹیز بنی، جو بہت امیر بن گئے، اور جو عام آدمی تھا، جو عام کارکن تھا، وہ اب بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے نان شبینہ کا محتاج تھا۔ اور پھر جو ان کے اعترافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بالکل یہی سی صورتحال لاہور میں پیدا ہونے جا رہی ہے اور لاہور میں ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ایک اور نو گو ایریا بن گیا ہے، اور اس نو گو ایریا کی زد میں سب سے پہلے اعتزاز احسن آئے ہیں اور آ چکے ہیں اس وقت، جو ہمیشہ اپنی یکجہتی کے اظہار کے لیے برابر والے گھر میں چلے جاتے تھے اور زمان پارک میں جا کر اپنا جناب عمران خان سے مل کر اظہار یکجہتی کیا کرتے تھے۔ وہ صورتحال لاہور میں پیدا ہو چکی ہے۔ کیا یہ اسی طرح کی ہے اور یہ بڑھے گی، یا لاہور کا امن اسی طرح سے خراب ہوگا جس طرح سے کراچی کا امن خراب ہوا؟ جس طرح کراچی اور حیدرآباد کو مشق ستم بنایا گیا، کیا اسی طرح سے لاہور کو اور دیگر شہروں کو مشق ستم بنایا جائے گا؟ یہ بڑی ہولناک صورتحال ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور کیا ادارے طے کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے؟ اور کیا ادارے یہ طے کر چکے ہیں؟ اور ادارے کیوں طے کرتے ہیں؟ کیا اس میں ان کا مفاد ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو؟ ادارے کا مطلب میرا بالکل یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ خاص پرٹیکولر کوئی ایک ادارہ، کہ جی میں فوج پر کوئی براہ راست الزام لگا رہا ہوں، یا میں کسی سیکورٹی ایجنسی پر یا کیا اسپائی ایجنسی پر کوئی الزام لگا رہا ہوں، یا میں عدلیہ پر کوئی الزام لگا رہا ہوں، یا سروسز پر کوئی الزام لگا رہا ہوں۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہے یا کسی کے اشارے پر کام کرتی ہے۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں اور اس کے آگے چل کر بڑی تفصیل سے بات کروں گا کسی اور پروگرام میں، کہ کس طرح سے پاکستان کو پچھلی صدی میں 1980 کی دہائی میں ایک گریٹ گیم میں شامل کیا گیا دنیا کا نقشہ بدلنے کے لیے، کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ سوویت یونین کے روبرو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، کس طرح سے ہمیں وہاں لڑایا گیا، کس طرح سے ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلا گیا، کس طرح سے ہمارے بچوں کے ٹریننگ سینٹر بنائے گئے اور وہاں پر ان کو اسلحہ چلانے کی اور خطرناک ہتھیاروں کے چلانے کی تربیت دی گئی، کس طرح سے ہمارے بچے وہاں گئے۔ ایک پورا منظرنامہ تھا اور ایک جس کو کہا جا رہا تھا
کہ یہ جہاد ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جہاد نہیں بلکہ چارلی ولسن کی جنگ تھی۔ ایک چارلی ولسن کی جنگ میں بھی میں آپ کو جا کر آگے بتاؤں گا کہ چارلی ولسن کی جنگ کیا تھی اور اس جنگ کے کیا اثرات تھے، وہ جنگ کس طرح لڑی جا رہی تھی، اس جنگ کے لڑنے والے کون تھے، کس طرح کے کردار تھے، چارلی ولسن کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس کے ساتھی جوائن ہیرنگ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، گسٹ ابراکوٹس کہاں سے آیا تھا اور کس طرح سے آیا تھا۔ یہ 3 مرکزی کردار تھے جنہوں نے افغانستان میں روس کو شکست دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے سوویت یونین کو وہاں پر شکست دی تھی، تو اس کا دعویٰ ان مجاہدین کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گلب الدین حکمت یار نے شکست دی، یا استاد برہان الدین ربانی نے شکست دی، یا احمد شاہ مسعود نے شکست دی، یا نبی محمدی صاحب نے شکست دی، یا عبدالرسول سیاف نے شکست دی۔ امریکہ کا اور ویسٹرن میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ چارلی ولسن نے اور جوائن ہیرنگ نے اور گسٹ ابراکوٹس نے سوویت یونین کو اس محاذ پر افغانستان کے محاذ پر شکست دی تھی۔ یہ ایک ظاہری منظرنامہ جو امریکہ یا مغربی دنیا بنا رہی تھی وہ یہ تھا، اور ایک ہمارے لیے ایک اچھی غذا پیش کی گئی کہ جناب آپ کے روح کی تسکین کے لیے یہ جہاد ہے، اور جہاد میں جو ہے وہ بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے روس جیسی سپر پاور کو شکست دے دی ہے۔ اس نشے میں سرشار لوگوں کو پھر ان کا رخ موڑ دیا گیا اور پاکستان میں ان کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، جس کے خلاف آپ نے لگاتار 3 آپریشن کیے، سوات کا آپریشن، پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عضب، پھر آپریشن رد فساد آپریشن کیا گیا۔ آپ نے اس ساری صورتحال میں ایک مقابلہ کیا، اس کے باوجود بھی اب بھی صورتحال آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں آپ کے اوپر ایک بڑی کارروائی مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ آزاد دنیا کے لیے، آزاد دنیا کے حق کے لیے، یا آزاد دنیا کو سوویت یونین کے کمیونزم سے بچانے کے لیے جب آپ نکلے تھے تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں گے، ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ کبھی آپ نے نہیں سوچا تھا۔ اور آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس طرح سے ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے، یہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ بچے آپ کے بچے ہیں جو اس طرح سے، جن کو آپ نے کہا کہ یہ بڑے مہذب بچے ہیں، پڑھے لکھے خاندانوں کے بچے ہیں، پھر جس طرح سے وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر جائیں، کوئی شخص ان سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایک سبق دیا ہے، بچوں کو ایسا پروان چڑھایا ہے، اور اب وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر ریاست کو، ریاست کے اداروں کو، ریاست کی اپنی رٹ کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور ریاست کہیں دم سادھے، خاموشی سے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کیا ریاست ایسا کرتی ہے؟ کیا ریاستیں اپنے بقا کے لیے کمپرومائزز کرتی ہیں؟ کیا ریاستیں کھلی چھوٹ دیتی ہیں کہ کوئی ان پر حملہ آور ہو جائے اور ان کی ریٹ کو چیلنج کرے؟ عدالتیں اگر وارنٹ جاری کرتی ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اگر آپ پیش نہیں کرتے ہیں تو پھر ریاست کی ریٹ کیا رہ گئی اور ریاست کیا رہ گئی؟ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ آج کے اتنا ہی۔